अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, आज एक मर्तबा फिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के हवाले से हाज़िर हूँ। ये वीडियो बड़ी अहमियत के हामिल है। इस वीडियो के अंदर आपको मीक़ात के हवाले से आगाही फ़राहम की जाएगी, कुछ मालूमाती बातें आपको बताई जाएंगी और मीक़ात किसे कहते हैं इसका जानना हज और उम्रा करने वाले के लिए ज़रूरी है। मीक़ात किसे कहते हैं, इससे पहले आपको 3 बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अहले हरम से मुराद वो लोग हैं जो मक्का मुकरमा में मुस्तकिल या आर्जी तौर पर क़ियाम पज़ीर हो। इसी तरह वो लोग भी अहले हरम कहलाते हैं जो हुदूद हरम के अंदर रहते हैं। ये हज़रात हज का एहराम अपनी रिहाइश ही से बांधेंगे, अलबत्ता उम्रा के लिए हरम की किसी हद पर जाकर एहराम उन्हें बांधना होगा। दूसरा, अहले हिल कौन है? अहले हिल वो कहलाते हैं जिनकी रिहाइश मीक़ात और हद हरम के दरमियान हो। ये लोग हज और उम्रा का एहराम अपने घर से बांधेंगे। इसी तरह आफाकी वो लोग हैं जो हुदूद मीक़ात से बाहर रहते हैं और वो हज और उम्रा का एहराम अपनी मीक़ात से बांधेंगे। तो ये तो अहले हरम, अहले हिल और आफाकी की तारीफ़ें आपने समाअत फरमाई। इसको अपने जहन के अंदर बिठाने की आप कोशिश करें। अब मीक़ात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीक़ातों का तअय्युन बनफ्स नफीस फरमाया। अहले मदीना के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा, शाम के लिए जुहफ़ा, अहले नज्द के लिए कर्न मनाजिल और यमन वालों के लिए यलमलम, ज़ाती इर्क इराक़ वालों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो मीक़ात से गुज़र कर हज या उम्रा के लिए आते हैं। अलबत्ता जो हिल के अंदर रहते हो उनके लिए हज का एहराम अपनी रिहाइशगाह से ही होगा। अलबत्ता अगर उम्रा करने चाहते हो तो फिर वहाँ मौजूद किसी भी हद हरम से बाहर निकल कर उनके एहराम, वहाँ पर उनको एहराम बांधना होगा। इसी तरह अब आते हैं कि फासला कितना है इन सब का। तो सबसे पहले कर्न मनाजिल 80 किलोमीटर इसका फासला है हरम से, ज़ाती इर्क 90 किलोमीटर, यलमलम 130 किलोमीटर और जुहफ़ा 182 किलोमीटर, ज़ुल्हुलैफ़ा 410 किलोमीटर, ये मक्का से इसका फासला है। अब आते हैं इसकी तफसील की तरफ, ये भी आप समाअत फरमाएँ। ज़ुल्हुलैफ़ा नंबर 1, ज़ुल्हुलैफ़ा, इसका दूसरा नाम अबियार अली भी है। ये बाशिंदगान मदीना और सिमत से मक्का जाने वालों के लिए मीक़ात है। मक्का के शुमाली जानिब 410 किलोमीटर और मस्जिद नबवी से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ एक मस्जिद है जो मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा, मस्जिद मीक़ात और मस्जिद शजरा के नाम से मशहूर है। जब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का जाने का इरादा करते तो यहाँ क़ियाम पज़ीर होते और एहराम बांधते। शाफ़ात के दौर में तौसीफ़, जिसकी लागत का तखमीना तकरीबन 12 अरब रियाल, उसका रकबा 90,000 मुरब्बा मीटर है। इसमें 5,000 आदमियों की जो है वो तादाद समा सकती है। नंबर 2, कर्न मनाजिल। कर्न का इतलाक़ सींग पर होता है, लेकिन यहाँ से मुराद वो पहाड़ी है जो किसी बड़े पहाड़ का हिस्सा हो लेकिन उससे अलहदा नज़र आती हो। ये अहले नजद और उसके आसपास के रहने वालों के लिए और रियाज़ और ताइफ से आने वालों के लिए मीक़ात है। यहाँ 2 बड़े मसाजिद जो है, 2 बड़े रास्ते जाते हैं और उस पर 2 बड़ी मस्जिदें जो है उन्होंने तामीर की गई है। तो ये उन लोगों के लिए जो कर्न मनाजिल ताइफ रियाज से आते हैं तो उनके लिए ये मीक़ात पॉइंट है।
اور ان کو اس پر جو ہے دو مسجدیں جو بنائی گئی ہیں دونوں راستوں پہ، ایک کو سیل کبیر کہا جاتا ہے اور دوسروں کو وادی محرم کہا جاتا ہے۔ سیل کبیر مسجد یہ مسجد حرام سے 80 کلومیٹر بجانب شمال مشرق واقع ہے۔ یہاں سے طائف کا فاصلہ 40 کلومیٹر ہے۔ یہ سن 1402 ہجری میں اس کو بنایا گیا۔ اس کا کل رقبہ 2600 مربع میٹر ہے اور 3000 آدمیوں کی اس مسجد میں سما جانے کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے۔ تعمیری خرچہ یعنی اس پر کتنی لاگت آئی ہے، 7 کروڑ 60 لاکھ ریال اس پر جو ہے وہ خرچہ کیا گیا۔ نمبر 2، مسجد وادی محرم، یہ مسجد بھی میقات ہے۔ مسجد سیل کبیر کے جنوبی سمت ان دونوں مسجدوں کے درمیان 33 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام سے براستہ مکہ طائف روڈ 76 کلومیٹر ہے، جبکہ طائف سے 10 کلومیٹر ہے۔ کل رقبہ اس کا 1375 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے جنوبی مغربی حصہ میں 30 میٹر بلند چوکور مینارہ ہے۔ تعمیری خرچہ 5 کروڑ 50 لاکھ 55 ملین ریال ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا جو ہے میقات وہ ذات عرق ہے۔ یہ اہل عراق والوں کے لیے ہے۔ اس سمت سے جو آنے والے لوگ ہیں، اہل عراق کی سمت سے آنے والے لوگ، ان کے لیے یہ میقات ہے، چونکہ اس علاقے میں عرق اسود نامی ایک بلند و بالا پہاڑی ہے، اس کی مناسبت سے اس جگہ کو ذات عرق کہتے ہیں۔ ویسے آج کل اس کو دریبہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوفہ سے اور بصرہ فتح ہوا تو وہاں کے لوگ حاضر ہوئے اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ نام کرن ہم سے دور ہٹا ہوا ہے، آپ ہمارے لیے اپنی میقات کا تعین کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو آپ نے ذات عرق کو ان کے لیے متعین فرمایا۔ اور اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بھی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق والوں کے لیے ذات عرق کو میقات مقرر فرمایا۔ یہ میقات مسجد حرام سے شمال مشرق میں 90 کلومیٹر پر ہے، اور اس میقات پر ایک مسجد بھی تھی جو منہدم کر دی گئی۔ شاہ فہد یہاں ایک مسجد کی تعمیر کا اس نے حکم دیا 1414 میں۔ اب آتے ہیں چوتھا یلملم، جو اہل یمن والوں کے لیے ہے، اور ہم پاکستان اور جو ہندوستان سے آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ میقات اس میقات سے جو ہے وہ گزر کر وہ جاتے ہیں۔ تو یہ اہل یمن یا اس کے آس پاس والوں کے لیے پاکستان انڈیا والے بھی اس راستے کو سے ہو کر گزرتے ہیں۔ آج کل سعدیہ کے نام سے متعارف ہے۔ اس کا جو فاصلہ ہے مکہ سے یہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں ایک قدیم مسجد بھی ہے۔ مسجد کا کل رقبہ 625 مربع میٹر ہے اور 1500 نمازیوں کی گنجائش اس مسجد کے اندر آ سکتی ہے۔ تعمیری خرچہ 1 کروڑ 10 لاکھ ریال ہے۔ مسجد حرام سے اس کا فاصلہ 130 کلومیٹر اور ان میقات سے جنوب مغرب میں 21 کلومیٹر ہے۔ تو یہ یلملم کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سنی۔ عطا جوفہ، یہ میقات اہل شام اور مصر اور اس کے اطراف سے آنے والوں کے لیے ہے، جو مسجد حرام سے شمال مغرب میں 187 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ یہاں سے جنوبی مشرق میں 17 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر رابغ ہے، جبکہ بحر احمر یہاں سے مشرق میں صرف 15 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان سڑک ہے جس کو طریق ہجرہ اور ہجرت روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر مکہ مکرمہ سے 211 کلومیٹر پہلے اس میقات کی محاذات ہے۔ مسجد کی پیمائش 900 مربع میٹر ہے۔ تعمیری خرچہ 1 کروڑ 10 ملین ریال ہے۔ 220 نمازیوں کی جو ہے اس کے اندر وہ گنجائش ہے اور اس کے اندر گنجائش اس کی آ سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے آفاقی لوگوں کے لیے جو ہے میقات کا جو تذکرہ سنا، یہ وہ لوگ جو اس سے باہر رہنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے مکہ المکرمہ حج یا عمرہ کے لیے تو وہ یہاں سے جو ہے وہ اپنا احرام باندھیں گے۔ ان کے لیے یہاں سے احرام باندھنا وہ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں
حرم مکہ کی حدود، حرم مکہ کے اندر بھی یعنی مکہ المکرمہ کے حدود، اس کے حدود بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب یہ تو حجاج کرام اور جو عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ ان کے لیے آپ نے جو باہر سے آفاقی جس کو کہا جاتا ہے، ان کی تفصیل آپ نے سنی کہ اس جگہ کو اس جگہ میں سے کسی بھی جگہ سے وہ گزرے تو وہ احرام باندھ کر جو ہے اس سے گزرنا واجب ہوگا، اگر وہ مکہ عمرہ یا حج کے ارادے سے وہ جا رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم کو حرم کے حدود پر کھڑا کر کے وہاں علامتی پتھر نصب کروائے۔ اسی طرح حدود حرم کی تجدید کا شرف ابتدا یعنی وہاں پر پتھر نصب کرنے کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم بن اسد الخزاعی کو ان حدود کے تجدید کی ذمہ داری سونپی اور انہوں نے اس کو بخوبی سر انجام دیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً مسلم حکمران اس کے حدوں کو قائم کرتے رہے، جن کی مجموعی تعداد 943 تک پہنچ گئی، اور آج کل ان میں سے اکثر مقامات جو ہے وہ مٹ گئے ہیں، کیونکہ ان پر دوبارہ جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی کہ ان کو جو ہے ان کو خاص توجہ دی جاتی اور ان کے حدوں کو جو جہاں پر وہ کچھ علامات نصب کیے گئے تھے ان کو دیکھا جاتا۔ حرم کا کل رقبہ 127 کلومیٹر ہے، یعنی اس کے دائرے کا جو رقبہ ہے وہ 127 کلومیٹر ہے، اور کل رقبہ 550 کلومیٹر مربع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دائرے کے لوگوں کے لیے مرکز اور جائے امن بنایا اور فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو شخص ظلم سے اس حرم میں بے دینی کی بات کرنی چاہے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اہل مکہ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک حرم کو ہل نہ سمجھنے لگے۔ حضرت مجاہد آداب حرم کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، جب تم حرم میں داخل ہو تو نہ کسی کو دھکا دو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ بھیڑ بھاڑ کرو۔ تو اس حوالے سے اب آتے ہیں کہ وہ حدود حرم یعنی حرم کی جو حدود ہیں وہ قریبی حدود وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد تنعیم، یعنی مسجد عائشہ بھی اسے کہا جاتا ہے، تنعیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا فاصلہ حرم مکہ سے 7 یا 5 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد نخلا 13 کلومیٹر، ذات اللبن 16 کلومیٹر، جعرانہ 22 کلومیٹر، حدیبیہ 22 کلومیٹر، عرفات 22 کلومیٹر۔ مسجد تنعیم مسجد ام المومنین حضرت عائشہ، یہ مسجد حرام سے جانب شمال مکہ مدینہ روڈ پر 7.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ حدود حرم میں سب سے نزدیک حد حرم یہی ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر اس جگہ پر ہوئی جہاں پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن 9 ہجری میں حج وداع کے موقع پر عمرہ کے احرام کی نیت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ایام عسر میں تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ارکان و مناسک حج ادا کیے، صرف طواف نہ کیا۔ تو جب عذر جاتا رہا تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حج اور عمرہ دونوں فرمائے ہیں اور میں صرف حج ہی کر سکی۔ تب آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو حکم دیا کہ اپنے ہمشیرہ کے ساتھ تنعیم جاؤ۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئی اور حج کے بعد ماہ ذی الحجہ میں ہی عمرہ ادا کیا۔ وہاں پر جو ہے مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے اور شاہ فہد کے دور میں ہوئی۔ مسجد کا کل رقبہ 84,500 مربع میٹر ہے۔ اس کی تعمیر تقریباً 1 کروڑ ریال کی لاگت سے مکمل ہوئی اور مسجد کی تعمیر 6,000 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد میں 15,000 نمازیوں کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ یہ سب سے پہلا جو ہے اس کو چھوٹا عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے جو احرام باندھ کر آتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ عمرہ کی ارادے سے اگر آئیں تو وہاں پر جا کر وہ احرام باندھتے ہیں۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ رش بھی ہوتا ہے، سارے لوگ وہاں جاتے ہیں کیونکہ یہ فاصلہ تھوڑا کم پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسری جو ہے وہ حد
وہ جعرانہ یہاں بھی اسپیشل گاڑیاں، وہ فری گاڑیاں جاتی ہیں، تو بغیر آپ مطلب پیسے ادا کیے اتنا بڑا 22 کلومیٹر کا فاصلہ آپ بغیر پیسے آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور اس سے بڑا عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں بھی جاؤں اور عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کروں، تو یعنی صفا مروہ، یعنی مروہ کی طرف سے گیٹ سے نکلو نا، تو اس طرف سے جو ہے آپ جائیں اور دائیں طرف آپ یعنی نکل جائیں آپ، اور دائیں طرف مڑ کر آپ جائیں، تھوڑا فاصلہ طے کریں، تو وہاں پر آپ کو 10 نمبر گاڑی جو ہے آپ کو ملے گی، جو جعرانہ جو ہے جاتی ہے۔ تو وہاں سے آپ فری یعنی گاڑیاں جاتی ہیں، جیسے کہ پاکستان کے اندر میٹرو بس چلتی ہے، تو وہاں پر یہ حافلات مکہ کے نام سے وہ گاڑی مشہور ہے، تو وہاں وہ گاڑیاں جاتی ہیں۔ 10 نمبر گاڑی آپ نے ذہن میں اس کو رکھنا ہے، اگر آپ عمرہ ادا کرنا چاہیں یا زندگی میں پھر آپ کو موقع ملے تو 10 نمبر گاڑی وہاں جاتی ہے۔ اور مسجد عائشہ 12 نمبر گاڑی یا 12 نمبر گاڑی، اور غالباً 2 نمبر ہے یا پھر 8، یہ کنفرم نہیں ہے، تو وہ گاڑیاں بھی جاتی ہیں۔ اس کے اندر آپ مسجد عائشہ جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کو وہاں چھوڑے گی، پھر وہاں سے آپ واپسی پہ جو ہے دوسری طرف یعنی پل پار کر آپ وہاں اس کے لیے کھڑے ہوں، تو وہاں سے آپ کو وہ اٹھائے گی۔ تو اس لیے اکثر مطلب جاتے ہیں جن کو پاس اتنی رقم نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح فری میں جو ہے کئی عمرے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے خصوصی جو ہے سعودیہ والوں نے ایک خاص گاڑی نکالی ہے کہ جس میں بیٹھ کر جو ہے وہ لوگ فری سفر کرتے ہیں۔ جعرانہ اس کی جگہ کی نسبت سے، اس جگہ کی نسبت ایک عورت کی طرف سے ہے جو قریش کی بنو تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا نام ریتا اور لقب جعرانہ تھا۔ عقل و خرد سے محروم تھی اور سارا دن سود کاٹتی تھی، پھر اس کو توڑ پھوڑ دیتی تھی۔ اس کی مثال قرآن پاک میں دی گئی، جیسا کہ فاقہی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آیت مذکور اسی عورت کی طرف سے اشارہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور قسم توڑنے میں تم اس عورت کی مانند نہ ہونا جو اپنے کانٹے کو مضبوط کاٹنے کے بعد جو ہے پارا پارا کر دیا کرتی تھی۔ آج کل اس جگہ ایک بستی ہے جو وادی صرف کے نام سے مشہور ہے، اور مسجد حرام سے شمال مشرق سمت میں 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ایک سڑک اس کو مکہ سے ملاتی ہے۔ یہاں کا پانی اپنی شیریں میں جو ہے ضرب المثل ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے جہاں سے اہل مکہ عمرہ کی نیت کرتے ہیں۔ اس مسجد کی توسیع جو ہے شاہ فہد کے دور میں تقریباً 20 لاکھ ریال لاگت سے ہوئی۔ مسجد کا رقبہ 430 مربع میٹر ہے، اور 1000 نمازیوں اس کے اندر سما سکتے ہیں، 1000 نمازی اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری جو ہے وہ حد حرم کے حوالے سے آپ نے سنا۔ مثال بے مثالی ہے، کمال لازوالی ہے، مواخات مروت میں تیرے انصار کی کیا باتیں ہیں۔ تو یہاں پر ایک انصار کے حوالے سے بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے مال تقسیم کیا اور انصار کو چھوڑ دیا، تو انصار والوں نے گیرا کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کرام جو انصار تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو شاعر نے اسی کے حوالے سے یہ میں نے جو شعر پڑھا، مثال بے مثالی ہے، کمال لازوالی ہے، مواخات و مروت میں تیری انصار کی کیا بات ہے۔ اب آتے ہیں تیسری جو ہے وہ مطلب حد جہاں سے جو ہے وہاں جا کر احرام باندھ سکتے ہیں، وہ حدیبیہ۔ یہ حدود حرم سے باہر مکہ جدہ کی قدیم شہرہ پر ایک مقام ہے۔ یہاں حدیبیہ نام کا کنواں ہے جس کی نسبت سے جگہ کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا۔ آج کل یہ جگہ شمیسی کے نام سے معروف ہے۔ یہ نسبت شمیس نامی کنویں کی وجہ سے ہے، جیسے کہ فارسی نے متوفہ 832 ہجری نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک نئی مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی۔ یہ جگہ مسجد حرام سے 24 کلومیٹر فاصلے پر ہے، اور یہاں سے حرم کی حدود 2 کلومیٹر پر واقع ہے، اور اس جگہ پر ایک قدیم مسجد کے آثار بھی ملتے ہیں جو پتھر اور چونے سے تعمیر کی گئی تھی، اور اس
حدیبیہ کے مقام کو بہت ساری جو ہے وہ نسبتیں حاصل ہیں، محبوب علیہ السلام کی کئی معجزات کی اس جگہ سے بہت ساری نسبت ہے۔ خشک کنویں سے پانی کا ابلنا، انگلیوں سے چشمے کا وہ نکلنا، یہ بھی اس جگہ سے جو ہے اس جگہ کو جو ہے مشہور ہے، اور بیت رضوان بھی یہاں پر کی گئی۔ تو یہ ساری باتیں اس جگہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کا ہر معجزہ ایسا باری ہوا جس سے باطل پہ ایک لرزہ طاری ہوا، ان کی انگشت سے چشمہ جاری ہوا، سرور انبیاء کی عجب شان ہے۔ تو نخلا، مکہ اور طائف کے درمیان نخلا ایک مقام ہے جو مشرق اور شمال کی سمت میں حرم مکہ کے حد ہے۔ اس کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت کو نخلہ یمانی، یہ طائف کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر ہے، اور دوسرے حصے کو نخلہ شامی کہتے ہیں، اس کو مضیق بھی کہتے ہیں، جو کہ مکہ سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان دونوں نخلوں یمانی اور شمالی کو ایک طویل پہاڑی سلسلہ ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، جس کا نام داعت ہے۔ اس مقام نخلا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال مشہور سفر طائف سے واپسی ٹھہرے تھے، اور جنات کی ایک جماعت نے قرآن سن کر وہ اسلام جو ہے وہ لائے تھے۔ چنانچہ یہ جو ہے آپ نے اس ہل کے حوالے سے سنا، اور اس ہل کے اندر بھی کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو یہ بھی ایک حد حرم ہے، یہاں بھی جا کر جو ہے لوگ اپنے احرام باندھ سکتے ہیں، اور احرام باندھ کر جو ہے وہ آ کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اضاعۃ اللبن، یہ ایک جھیل نما مقام ہے، لبن دودھ کو کہتے ہیں، اور اس کے نزدیک جو پہاڑ ہے وہ سفیدی مائل، اس سے مناسبت اس جگہ کو اس نام سے مشہور کر دیا گیا، یعنی اضاعۃ اللبن اس لیے کہا جاتا ہے۔ یہ جنوبی سمت میں حد حرم ہے، یہاں سے مسجد حرام کی مسافت 16 کلومیٹر ہے۔ آج کل یہ جگہ اب اوکیشیا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نسبت ابن اوقیش نامی ایک شخص کی طرف سے ہے جو 9ویں ہجری میں اس جگہ کا مالک تھا۔ یہ قبیلہ خزاعہ کا علاقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بھی تھے۔ تو یہ کچھ حد ہے جو علماء وہاں کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جبرائیل علیہ السلام کی اس سے جو ہے وہاں پر حد قائم کیا، اور پھر بعد میں اس کی تجدید ہوتی رہی۔ تو جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ اگر وہاں پر موجود ہے، یا وہاں اہل حرم کے لوگ ہیں، اہل حرم کے لوگ ہیں، وہ اگر عمرہ کرنے کے ارادہ ان کا ہو، تو ان حدوں کے درمیان، ان حدوں میں جا کے کسی بھی حد پر جا کر جو ہے وہ احرام کا وہ باندھے گا اور پھر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو آفاقی ہے، باہر سے آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی میقات کے حوالے سے آپ نے تفصیل سنی کہ وہ وہاں سے جو ہے حج یا عمرے کا احرام وہاں سے باندھیں گے۔ یہ اس لیے ضروری تھا آپ کو کیا ان باتوں کا وہ بتانا، کیونکہ بغیر احرام کے اگر ان میقاتوں، ان حدود سے آپ گزریں گے تو آپ پر دم لازم آئے گا، اور دم کے طور پہ آپ کو ایک دمبا، ایک بکری جو ہے وہ، یا ایک بکرا جو ہے دینا پڑے گا۔ تو اب حج کے ایام ہے، ظاہری بات ہے قیمتیں آسمان کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ تعلیم دینی ضروری تھی کہ آپ جو مدینہ میں موجود ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے حج کے دنوں میں واپس آئیں گے اور حج کے مناسک مکہ میں ادا کریں گے، تو ان کو ذوالحلیفہ سے گزر کے آنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے میقات سے بغیر احرام کی جو ہے، یعنی وہ جو حد ہے وہ بغیر اس کے جو ہے آپ آ نہیں سکتے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو باہر سے جانے والے ہیں یا وہیں عمرہ ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ احرام باندھے، نیت کرنا اور تلبیہ کہنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اب اگر آپ گزریں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ آپ پہ دم لازم آئے گا۔ تو خصوصاً ان باتوں کو توجہ دیا کریں، آرام بعد میں کر لیا کریں، پہلے ان باتوں کو جو ہے وہ کر یعنی جو باہر سے جانے والے ہیں وہ احرام باندھے، اور یلملم ہے، ذاتی عرق ہے، یعنی جو بھی حدود حرم ہے اس سے پہلے نیت اور تلبیہ کہہ لیں، اس کے بعد آپ سو جائیں، تو مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ میقات سے گزر جائیں گے۔ اسی طرح جو مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، ذوالحلیفہ یہ آخری پوائنٹ ہے، یہاں ضرور جو ہے احرام بھی باندھیں، نیت بھی کریں اور تلبیہ بھی کہیں، بغیر احرام کے کبھی بھی نہ گزریں، وگرنہ پھر آپ کے اوپر دم لازم آئے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اگرچہ جو ہے اس کی مطلب تفصیل
میں ہم چلے گئے، لیکن آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ نے اس کو جو ہے اپنے ذہن کے اندر بھی بٹھانا ہے، دوسروں تک بھی جو ہے پہنچانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، تاکہ وہ جو ہے ان مسائل کو سیکھ کر حج اور عمرہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں